नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, कल की नशिस्त में हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बाब मुकम्मल कर लिया था और उनकी अपने बेटों को वसीयत के मुताबिक बात की थी। आज हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का नामो नसब और बेसत कैसे हुई, इसका आज जिक्र होगा। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का नसब नामा यूँ है: हूद बिन शालिख बिन अरफखशंद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। एक कौल के मुताबिक हूद अलैहिस्सलाम का नाम आबिर है, जो शालिख के बेटे थे, और वो अरफखशंद के बेटे थे, जो साम बिन नूह के बेटे थे। आपका नस्ब इस तरह भी बयान किया जाता है: हूद बिन अब्दुल्ला बिन रिबा अल जारिद बिन आद बिन औस बिन अरम बिन साम इब्ने नूह अलैहिस्सलाम। आप कबीला आद से ताल्लुक़ रखते थे। ये एक अरबी कबीला है जिनकी रहायश अम्मान और हजरमौत के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाके अहकाफ में थी। यह इलाका समुंदर के किनारे पर वाक़ था, जो शहर के नाम से मारूफ था, और उनकी वादी का नाम मगीज था। ये लोग ज़्यादातर लंबे लंबे सतूनों वाले खैमों में रहते थे, जैसे कि इरशाद बारी ताला है: क्या तुमने जाना नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या किया, जो इरम कहलाते थे, इतने दराज कद कि तमाम मुल्क में ऐसे लोग पैदा नहीं हुए थे। यहाँ मुराद ये है कि इस कबीले जैसे कवि हैकल लोग और किसी इलाके में नहीं थे। कहते हैं सबसे पहले हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अरबी ज़बान में कलाम फरमाया। अलबत्ता वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम के वालिद सबसे पहले अरबी बोलने वाले थे। बाज़ हज़रात ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम लिया है। कुछ दूसरे अक़वाल भी हैं, वल्लाहु आलम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले के अरब बाशिंदे अरब आरबा खालिस अरब कहलाते थे। इनमें बहुत से कबाइल शामिल हैं, मसलन आद, समूद, जरहम, तसम, जदीस, अमूम, मदियन, अमलाक, जासम, कहतान, बनु बक्तन वगैरह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद अरब मुस्तारबा कहलाती है। फसीह व बलीग अरबी ज़बान में सबसे पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कलाम फरमाया। आपने अरबी ज़बान कबीला जरहम के उन अफराद से सीखी थी जो आपकी वालिदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास रहाइश पजीर हो गए थे। इस वाक़े की तफसील अपने मकाम पर बयान होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को इंतहाई फसाहत व बलागत अता फरमाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी अंदाज से फसीह व बलीग अरबी में कलाम फरमाया करते। हूद अलैहिस्सलाम की बासत तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले कौम आद ने, जिन्हें आदे ऊला भी कहा जाता है, बुत परस्ती इख्तियार की। उनके 3 बुत थे, जिनके नाम समत, समू और हर थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर मबूस फरमाया। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने के बाद फरमाया: और इसी तरह
قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں پھیلاؤ زیادہ عطا کیا، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کر سکو۔ وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ اور سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد فرمایا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔ اے میری قوم، میں اس وعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بھی برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ وہ بولے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر لے کر نہیں آئے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ اور تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنا چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر جو بھی چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب تو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنے مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر متکبر و سرکش کا کہا مانا تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو، عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو دعوت فکر دی تو قوم مزید کفر و عناد میں دھنس گئی اور اپنے حق پر ہونے کے بھدے دلائل گاڑ لائی، اور انہوں نے آپ کی نبوت اور آخرت کا انکار کر دیا۔ سورہ مومنون میں نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد ارشاد ہے
پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تمہارے جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہنا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ کیا یہ تم سے کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا، تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افطرا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ فرمایا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آن پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ کر ڈالا۔ پس ظالم لوگوں پر لعنت ہو۔ سورہ ہود حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلائے تاکہ وہ اپنے مالک و رازق کو پہچان جائیں، مگر ان کے دلوں پر کفر پڑ چکے تھے۔ سورہ شعراء میں نوح علیہ السلام ہی کے واقعے کے بعد ارشاد ہے، عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، بھلا تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔ سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو اس سے ڈرو۔ اس نے تمہیں چار پایوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے یکساں ہے، یہ تو اگنوں ہی کے طریق ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ سو انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ دوستو، یہاں تک بات تھی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو نصیحت کرنے کی، اللہ کا پیغام ان تک پہنچانے کی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح ان کی قوم نے بھی ان سے انکار کیا اور ان کو دیوانہ کہا، ان کو جھوٹا کہا اور ان کی کسی بھی بات پر دھیان نہیں دیا۔ حالانکہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو عذاب سے بھی ڈرایا اور تمام باتیں کی جن سے ان کو امید تھی کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں گے، مگر ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تو اس سے آگے کی بات ہم انشاءاللہ اگلے نشست میں کریں گے کہ جس میں ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا رویہ، اس میں بھی کافی حد تک یہ چیز ہے، لیکن اس کی مزید اس کی جو تفصیل ہے ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔